असल हनीफ दवामी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, आज जुमेरात 30 मई है। आज के प्रोग्राम में हम सिंध पुलिस के दो अहम तरीन इश्यूज, दो अहम तरीन स्कैंडल्स पर बात करेंगे, जिसमें दोनों में जो है खुद पुलिस वाले मुलविस हैं और लग ऐसा रहा है कि सिंध पुलिस खुद अपने ही पेटी बंद भाइयों की बदतरीन दुश्मन बन चुकी है। एक तरफ पेटी बंद भाइयों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है, दूसरी तरफ एक और लाडले को जो है वो अजीब और गरीब तरीके से जो है नवाजने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। डीएल ब्रांच से बतौर सज़ा निकाले जाने वाले एसएसपी कमर रिजवी को जो है अब मददगार का इंचार्ज, मददगार का एसएसपी तैनात कर दिया गया है। मामला है क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे सिंध पुलिस के सुल्तान राही पर। उस सुल्तान राही पर जिस सुल्तान राही ने अपने जिस पीएसओ शाहानी को जो है खुद डीआईजी लाड़काना की कस्टडी से निकालने के लिए एक गैर कानूनी ऑपरेशन, एक गैर कानूनी शब खून जो है वो पुलिस लाइन लाड़काना में मारकर उस अपने पीएसओ सज्जाद शाहानी को निकलवाया था बमाए शीट कलर के, वही सज्जाद शाहानी कहते हैं कि अब अपने ही एसएसपी इरफान सम्मू के गनाउने जराइम पर जो है वो उनके खिलाफ सुल्तानी गवाह जो है वो बन गया है। ये मामला क्या है? इस सिलसिले में खुद लाड़काना से जो है हमारे नुमाइंदा खसूसी अमीन रंगून वाला ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट बहुत ही चौंका देने वाली है। एक ऐसी रिपोर्ट है कि जो रिपोर्ट नहीं बल्कि तोप का गोला है, जो कि सीधा इस वक्त एसएसपी शिकारपुर इरफान सम्मू और उनके सरपरस्तों के घरों पर जागा गिरा है। वो इरफान सम्मू जो कि अपने आगे किसी को कुछ समझा नहीं करता था, अब उनके तमाम गनाउने जो जराइम हैं, जो कश्मीर से लेके सक्कर से लेके खुद शिकारपुर की मौजूदा पोस्टिंग में जितने उन्होंने जो है पुलिस मुकाबले किए थे, वो तमाम तर पुलिस मुकाबलों की असलियत और हकीकत जो है खुद सज्जाद शाहानी ने जो है वो बयान कर दी। किस तरीके से बैटरी चोरों को, किस तरीके से साइकिल चोरों को, किस तरीके से जो है कुप्पी बेचने वालों को, किस तरीके से जो है वो जुआ खेलने वाले को जो है वो कच्चे के बदनाम और ख़तरनाक तरीन डाकू और अगवाकार जाहिर करके उन्हें जो है वो फुल फ्राई करके, यानी पुलिस मुकाबला करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इतने खौफनाक किस्म के जो है इंकशाफ खुद इरफान सम्मू के अपने पीएसओ कांस्टेबल सज्जाद शाहानी ने उस कमेटी के रूबरू किए, जो कमेटी खुद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन ने डीआईजी लाड़काना नासिर आफ्ताब की सरबराही में तश्कील दी है, जिसमें बेनज़ीर शहीदाबाद के नौजवान एसएसपी तनवीर तुनियो और खुद सक्खर के एसएसपी अमजद शेख शामिल है। टीम की प्रोसीडिंग जो है, कमेटी की प्रोसीडिंग जो है शुरू हो चुकी है और बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। पहली दूसरी प्रोसीडिंग में ही जो है खुद सज्जाद शाहानी जो पीएसओ थे, उन्होंने जो है वो हाथ उठा लिए। उन्होंने कहा कि माई बाप मैं बेगुनाह हूँ, मैंने जो भी कुछ किए हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने एसएसपी शिकारपुर जो है इरफान सम्मू के दबाव पर, उनके गैर कानूनी अहकामात के नतीजे में, क्योंकि उनके एसएसपी को जो है रोज़ की बुनियाद पर रात को जो है वो 2 बड़ी बोतलें शराब की दरकार है और उन्हें जो है कम से कम रोज़ाना की बुनियाद पर जो है 1 लाख से 5 लाख रुपए का रोकड़ा जब तक उन्हें ना दो तो उनका मूड नहीं बनता। इस किस्म के बयानात जो है खुद सज्जाद शाहानी ने जो है उस कमेटी के रूबरू बयान किए और जिस जुर्म में उन्हें इस वक्त हिरासत में लिया गया है, वो जुर्म जो है वो खुद एक नौजवान के गैर कानूनी हिरासत का है, जिसका नाम जो है वो रफ़ीक क्या नाम है जतोई बताया जाता है, जिन्हें जो है वो हिरासत में इन्होंने लिया था। हिरासत में लेने के बाद जो है वो उनसे जो है वो रुपयों का मुतालबा किया गया था। वो रुपए मांग रहे थे और वो देने से जो है वो इनकारी थे। ये कोई इरफान जतोई थे, इनको इन्होंने अपनी कस्टडी में रखा था, जो कि डाकू नहीं था, हालांकि उनका सारा रिकॉर्ड उन्होंने चेक कर लिया था खुद इसी शाहानी ने और कह दिया था कि अपने बॉस को कि भाई ये बिल्कुल कुछ नहीं। उसके बावजूद बॉस ने कहा कि इनके रुफका से कह दो कि वो 20 लाख रुपए तावान अदा कर, वरना हम इसको फुल फ्राई कर देंगे, यानी हम इन्हें कच्चे के डाकुओं का साथी के इसे जो है वो मुकाबले में मार देंगे। जब उनके
رفقا کو پتہ چلا خود اس مغوی کے جو کہ شریف بندہ تھا، وہ لوگوں نے پھر کیا کیا کہ ان کے جو دو سپاہی ہیں جو کہ وہاں پک اپ ڈیوٹی کر رہے تھے، کانسٹیبل صدیق ملک اور کانسٹیبل امداد سومرو، یہ مغوی کا نام تھا ریاض جتوئی، جس سے انہوں نے اغوا کیا تھا، معذرت کے ساتھ، ریاض جتوئی کو رہا کرنے کے لیے جو ہے ایس ایس پی نے جو ہے وہ 20 لاکھ مانگے تھے، جس پر دونوں کانسٹیبل جو ہے یہ صدیق ملک اور امداد سومرو کو اغوا کر لی گئی۔ اس میں اغوا کار جو تھے نام اب سامنے آئے، محمد حسن جتوئی ہے، بیگ ہے، ہڈرو دادر جتوئی ہیں، اور شبیر جتوئی وغیرہ، انوار علی مردہ ہے، انہوں نے جو ہے یہ اغوا کیے تھے۔ جب اغوا کر لیے تو اس کے بعد جو ہے خود ایس ایس پی نے انہیں کہا کہ اس کے سجاد آشنیہ کہ جب جا کے ان سے معاملات طے کرو اور کسی طریقے سے جو ہے ان دونوں مغویوں کو بازیاب کر کے لے آؤ۔ بعد ازاں جو ہے کہتے ہیں کشمور کے ایس ایس پی جو ہے بشیر بروئی کی بھی خدمات لی گئی، اور اس طرح سے جو ہے وہ اغواکاروں سے جو ہے وہ دونوں اپنے کانسٹیبلوں کو رہا کر کے مبینہ طور پر 30 لاکھ روپے انہیں دے کے ان کا جو ساتھی تھا ریاض جتوئی وہ بھی ان کے حوالے کر دیا۔ اب معاملہ یہیں پر نیر آباد میں جو ہے وہ جو پریس ریلیز جاری کی گئی تھی اس میں تو عرفان ایک کانسٹیبل ہے، اس پر جو ہے یہ سارا ملبہ ڈالا گیا تھا، عرفان کرسی پر، کہ یہ عرفان کرسی جو ہے ان ڈاکوؤں کا جو ہے وہ سہولت کار، اور اس نے جو ہے ان دونوں سپاہیوں کو اغوا کی۔ یہاں بھی انہوں نے ڈنڈی ماری اور معاملات کو جو ہے وہ دوسرا رخ دینے کی کوشش کی۔ یہ سارے انکشافات جو ہے سجاد شاہانی نے کیے ہیں، جو کہ خود عرفان سمو کا بہت ہی ہاتھ کا چالا لاڈلا تھا، جو اس کو کما کے دیا کرتا تھا، یہ اور دوسرا شیٹ کلر جو ہے یہ دامرا جو ہے یہ جو ہے شیٹ کلر جو ہے یہ وقار دامرا، یہ سب جو ہے دونوں ان کے کماؤ پوت تھے۔ اب ان دونوں کو جو ہے جب خود ڈی آئی جی لڑکانہ کو پتہ چلا تھا اس واقعے سے، تو وہ دونوں کو اٹھا کے لائے تھے، ان سے تفتیش ہو رہی تھی۔ جب یہ پتہ علم ہوتا ہے خود کیا نام ہے ایس ایس پی شکارپور کو، تو انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ میرا پول نہ کھل جائے، میرا کوئی پی ایس او کچھ کہہ نہ دے۔ انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اور فوراً جو ہے وہ اپنے ساتھ اپنے اسکواڈ کو لے کر جو ہے وہ حملہ آور ہوئے پولیس لائن میں، اور تیز تیز کر کے اپنے مغویوں کو، اپنے پولیس والوں کو اٹھا کے لے کر آئے۔ چیختے رہے، چلاتے رہے کبھی ڈی آئی جی کو، لیکن انہوں نے کوئی حکم نہیں مانا اور اپنا ایک آپریشن کر کے اپنے مغویوں کو وہاں سے لے آئے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جس پر جو ہے پھر 23 مئی کو جو ہے خود ناصر آفتاب نے رپورٹ بھجوائی تھی آئی جی کو اس تمام لاقانونیت کی، اس پر پھر آئی جی نے یہ کمیٹی تشکیل دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہی کانسٹیبل شاہانی جس کے لیے ایس ایس پی کو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا، اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالنا پڑا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہاتھ میں کیا ہے، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے، تو کیا تو میں نے کہا نا سلطان رائی کے غبارے میں سے پوری کی پوری ہوا نکل چکی، اور کہا اب خود ان کا یہ اپنا کہنا ہے ایس ایس پی عرفان سمو کا، جو ہمارے نمائندہ خصوصی امین رنگون والا سے جو انہوں نے دبے لفظوں میں گفتگو، اس نے کہا کہ بھئی میں تو جا کے پہلے تو میں نے ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر آفتاب کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کے، اپنا یہ کیپ رکھ کے جو ان سے معافی مانگی، رویا دعا کہ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، میں آپ کا بچہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد ناصر آفتاب نے کہا کہ میں کیا معاف کروں، آپ جا کے آئی جی سے معافی مانگو، اگر آئی جی نے معاف کر دی تو میں بھی معاف کر دوں گا۔ جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دبے لفظوں جو ہے بھاگتے ہوئے جو ہے یہ بدھ والے روز کہتے ہیں کہ وہ سی پی او گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے آئی جی سے ملاقات کی، اور وہاں روئے دوئے زار و قطار رونے لگے کیا نام ہے، اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھے بچہ ہوں، میں سندھ کا بچہ ہوں، مجھے خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو، بہت روئے دوئے۔ لیکن آئی جی نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ آئی جی جو ہے وہ انہیں معاف کرنے کا ارادہ نہیں، کیونکہ ان کا جرم اتنا سنگین ہے کہ وہ ناقابل معافی ہے۔ اب کیونکہ یہ تو اب ایک پینڈورا باکس کھول چکا ہے، اب تک کہتے ہیں کہ 22 ایسے پولیس مقابلے نکل آئے جس کے بارے میں سجاد شاہانی کا یہ کہنا ہے کہ وہ سب کے سب جعلی ہیں۔ اب کیا یہ جعلی جو پولیس مقابلے نکل آئے تو ایک کرمنل کیس میں اگر سلطانی گواہ اسے بنا لیا گیا ہے، اگر اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے اسے باضابطہ گرفتار کر لیا گیا سجاد شاہانی کو، تو پھر ان مقدمات میں تو پھر یہ خود شکارپور کے جو ایس ایس پی ہے عرفان سمو ضابطہ فوجداری کے دفعہ 109 کے ملزم بن جائیں گے، وہ 109 جس میں پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا تھا۔ تو یہ وہ
109 ہے، جس 109 کا پندہ جو ہے تیزی کے ساتھ جو ہے یہ کمیٹی جو ہے کس رہی ہے خود سندھ پولیس کے سلطان رائی کے گلے میں، جس کی وجہ سے ان کی اس وقت ہوا نکلی ہوئی ہے، باں باں کر رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں، اس کو استعمال کریں اس کو استعمال کریں، یعنی کہ وہ اپنے خلاف ہونے والی اس انکوائری کو روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو اس وقت ہمیں تیار دکھائی دے رہے ہیں۔ خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا کہنا، اور خود جو سجاد شاہانی کا یہ اپنے بیان میں یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے ایس ایس پی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور میں یہاں سے رہا ہو گیا تو پھر میری زندگی کو بھی جو ہے خود ان سے خطرہ ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اتنا بڑا جو آپریشن انہوں نے کیا پولیس لائن لاڑکانہ میں، یہ بھی جو ہے اس وقت اپنی ہوش میں نہیں تھے، حالانکہ دن دیہاڑے یہ سب کچھ ہوا، لیکن اس وقت بھی اپنی ہوش میں نہیں تھے، اگر انہیں معلوم ہوتا تو شاید وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھاتے۔ یہ کہنا خود سجاد شاہانی کا جو ہے، ان کے پی ایس او کا اپنے ہی ایس ایس پی کے خلاف سلطانی گواہ بن جانا، یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے سندھ پولیس کے، اسی طرح کے اسی قبیل کے جو دوسرے ایس ایس پی ہیں، ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور ڈی آئی جی، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، بلکہ ان کے لیے نوشتہ دیوار ہے کہ بہت زیادہ اپنے لاڈلوں پر، اپنے ان پیادوں پر جو ہے انحصار نہ کرو، یہ کسی بھی وقت جو ہے اپنی کھال بچانے کے لیے تم لوگوں کے خلاف جو ہے سلطانی گواہ بن سکتے ہیں، تو انہیں اتنا زیادہ اپنا ہمراز نہ بناؤ کہ یہ بعد میں آپ کی لنکا ڈھانے کا باعث بنے۔ اس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ عرفان سمو کی جو لنکا ہے وہ پوری طریقے سے، کم از کم مجھے جو ہے وہ ڈوبتی ہوئی جو ہے وہ اس وقت دکھائی دے رہی ہے۔ دیکھنا یہ کہ اب یہ پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے، اور ہم یہ بھی پتہ نہیں کہ خود سندھ پولیس کے آئی جی غلام نبی میمن کتنا پریشر برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں، اس کیس میں اور بہت زیادہ پریشر ان پر آنے کا امکان ہے اس عرفان سمو کو بچانے کے لیے، یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب چلتے ہیں دوسرا جو بہت ہی خوفناک ایشو ہے، وہ بھی پولیس والوں سے متعلق ہے۔ یہاں پر جو ہے وکٹم جو پولیس والے ہیں، وہ پولیس والے زیادتی پر ہیں، اور تفتیش کرنے والے جو ہیں وہ حق و انصاف پر ہیں، لیکن دوسرا جو میٹر ہے وہاں پر جو پولیس والے ہیں وہ وکٹم ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پولیس جو تفتیش کرنے والے ہیں وہ سیاستدانوں کے اعلی کار بن کر کے خود اپنے ہی پیٹی بند بھائیوں پر زمین تنگ سے تنگ اس وقت کریں، وہ بھی خاتون پولیس افسر پر جو کہ اے ایس آئی ہے، جو کہ کل بھی میں نے پروگرام کیا تھا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں اس دوسری اس انکوائری میں، دوسرے اسکینڈل میں جو ہے بہت زیادتی اس وقت دکھائی دے رہی ہے۔ یہ خاتون جو ہے مبینہ سمو، ان کے داماد جو ہے ذیشان راجپوت جو ہے، یہ شبیر جسکانی ایک اسسٹنٹ کمشنر ہیں خود میرپور خاص میں، یہ بھائی ہیں خود میرپور خاص ہی کے جو ڈی آئی جی ہے جاوید جسکانی کے چھوٹے بھائی۔ اسسٹنٹ کمشنر کے گنمین ذیشان راجپوت کو آج خود سانگڑ کے ایس ایس پی اعجاز شیخ نے جو ہے وہ اپنی سرکاری گاڑی میں اغوا کیا۔ آج اس کو کوئی 24 یا 48 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، 72 گھنٹے، لیکن ابھی تک ان کی نہ تو گرفتاری ظاہر کی گئی اور نہ ہی اسے رہا کیا گیا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کمشنر موصوف نے اس پر اب تک کوئی باقاعدہ ایف آئی آر ان کے خلاف کیوں درج نہیں کرائی؟ ان کا گنمین ہے، ان کا باڈی گارڈ ہے، انہیں اس میں اپنی طاقت کا، اپنی اہمیت کا، اپنے وجود کا انہیں احساس دلانا چاہیے، کیونکہ وہ کانسٹیبل گنمین ان کا گنمین ہے، اس سے قطع تعلق کہ وہ مبینہ سمو کا داماد ہے، لیکن ان کا گنمین ہے، اور جس طرح کا وقوع ہے یعنی کہ 20-21 مارچ کا، اس دن بھی وہ ان کے ساتھ ڈیوٹی پر تھے، یہ تو خود گواہ ہے ان کے کہ اس کا اس وقوع سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کے باوجود اسسٹنٹ کمشنر شبیر جسکانی کی مجرمانہ یا معنی خیز خاموشی سوالیہ نشان بن چکی کہ وہ اب تک اس پر کیوں خاموش ہیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا گنمین جو ہے اس مرڈر میں جو قتل کیس ہے 50/2024 اس میں ملوث نہیں، لیکن پھر بھی وہ پتہ نہیں کیوں خاموش ہے، انہوں نے کیوں نہیں اپنی خاموشی توڑی کہ بھئی ان کے گنمین کو جو اغوا، یا تو اس کے خلاف مقدمہ کر دو، اس کو باضابطہ گرفتار کر کے کسی عدالت میں پیش کرو، نہ آپ نے نہیں کہ اس کو آپ نے حبس سے بیجا میں رکھا ہے۔ وہ جو ایس ایس پی سانگڑ ہیں ان کا جو ہے مزاج، اس کا مزاج اور خود عرفان سمو کے مزاج میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں کا مشغلے ایک ہی ہیں، دونوں ایک ہی، خود ان کے خلاف بورڈ بیسن کراچی میں جو ہے وہ اپنے برادر نسبتی کو کوٹنے کا، مارنے کا
ایک کارروائی جو ہے وہ ریکارڈ پر موجود ہے. ڈی آئی جی ساؤتھ جو تھے اسد رضا ان کے خلاف رپورٹ کر چکے تھے کہ کس طریقے سے عمر کوٹ سے وہ یہاں پر آئے تھے سرکاری ڈیوٹی چھوڑ کر اور یہاں پر یہ کتنا بڑا واقعہ کر کے فرار ہو گئے تھے. تو وہ بھی بالکل اسی طریقے سے عرفان سمو تو ان کے پاس جو ہے یہ اس وقت انکوائری ہے. انہوں نے بھی لاقانونیت کے اور مس یوز آف پاور کے جو ہے وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے. دیکھنا یہ کہ اس میں آئی جی غلام نبی میمن نے عرفان سمو والے معاملے میں تو بہت زیادہ نوٹس تھی، لیکن وہاں چونکہ ڈی آئی جی کمپلیننٹ بن چکے ہیں ان کی طرف سے رپورٹ آئی تھی، لیکن یہاں بدقسمتی سے ڈی آئی جی میرپور خاص جو ہے جاوید جسکانی نے جو ہے اب تک اس میں کوئی رپورٹ جو نہیں بھجوائی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ان پر بھی کوئی سیاسی پریشر ہے، دباؤ میں آگے جو نہیں کر رہے ہیں، یا کیا وجہ ہے کہ ان کے اپنے بھائی جو ان کا اسسٹنٹ کمشنر ہے شبیر جسکانی کا گن مین اغوا ہو چکا ہے؟ اس پر بھی ان کی خاموشی جو ہے بہت سارے سوالات کو جنم دینے کا باعث بنتی ہے. ایک خاتون جو اس وقت اے ایس آئی ہے مبینہ سمو جو سٹی لیٹ تھانے میں تھی، خود میرپور خاص کے ایس ایس پی جو ہے اسد چودھری کے پاس ان کی 3 لڑکیاں ہیں، تینوں پولیس والیاں ہیں. 2 کی پوسٹنگ میرپور خاص میں اور 1 کی جو ہے ایس ایس یو کراچی میں ہے. وہ تینوں لڑکیاں پولیس میں ہیں. اب تینوں لڑکیوں کو بھی جو ہے وہ اعجاز شیخ جو ایس ایس پی سانگڑ ہے وہ بھی ان کو بھی تھریٹ کر رہی ہے کہ میں تمہاری تینوں لڑکیوں کو بھی اس کیس میں گھسیٹوں گا اور ان کو بھی اس میں گرفتار کروں گا. حالانکہ کوئی تعلق ان کا نہیں ہے، لیکن سوال یہ کہ ان کو لگام کون دے گا، ان کے خلاف کاروائی کون کرے گا؟ وہ کیا اپنے پیٹی بند بھائیوں وہ بھی خواتین کے خلاف زمین تنگ کرے؟ شرم کا مقام ہے انہیں. یعنی اتنی ڈٹائی کا، اتنی بے شرمی کا انہوں نے مظاہرہ کر کے خاتون کو تھریٹ کیا اور اس کے داماد کو اغوا کر کے لے گئے. اور اس پر جو ہے ڈی آئی جی میرپور خاص جو ہے جاوید جسکانی کی خاموشی بھی انتہائی شرمناک فعل ہے کہ انہیں تو کم از کم اپنی خاموشی کو توڑ دینا چاہیے اور اس پر کارروائی کرنی چاہیے کہ آخر آپ نے کس قانون کے تحت جو ہے اس کانسٹیبل ذیشان راجپوت کو اغوا کیا ہے. آئی جی غلام نبی میمن صاحب، میں آپ کی توجہ چاہوں گا. آپ انسان دوست ہیں، یہ آپ کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے؟ یعنی یہ اعجاز شیخ ایس ایس پی کی یعنی کہ حرکتیں جو ہے یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں. آپ اس کی باقاعدہ انکوائری کرا سکتے ہیں. کسی اور ایماندار ترین ایس ایس پی کو یہ معاملہ دیں تو سراج لاشاری جو ڈی ایس پی ان سے یہ انکوائری کرائیں کہ واقعی یہ قتل ہے کہ نہیں، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اب جو پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے قمر رضوی کا. قمر رضوی کو جو ہے خود کامبو خان مری کے خلاف غیر قانونی شکایتوں پر جو ہے خود آئی جی سندھ نے وہاں سے ٹرانسفر کر دیا تھا. ڈی ایل برانچ سے آر آر ایف چلے گئے تھے. اب آر آر ایف سے جو ہے آج جو یہ نئے آرڈر آپ دیکھ رہے ہیں انہیں جو ہے وہ مددگار 15 کا انچارج بنا دیا گیا. ایس ایس پی کی پوسٹنگ کر دی اور وہاں سے جو ہے یہ ایک جو کیس خان ہے ان کو ٹرانسفر کر دی. یہ ویڈیو بھی ناظرین آپ لوگ دیکھیں. ہوا میں اڑ گیا، گاڑی بالکل سیدھا تھی، بونٹ ہوا میں اڑ گیا. ہائی وے ٹریفک ہے، نادرن بائی پاس میں ہوں. تقریباً 10 پوائنٹ چیک کر لیے میں نے اور 24 پوائنٹ ہے. اور یہ بونٹ جو ہے یہ ہوا میں اڑا ہے، اور سامنے سے ٹریفک آ رہا تھا، بہت ہیوی ٹریفک، اور بال نفری، اور میں بچ گیا ہوں. میں ڈی ایس پی کمپلین سیل سینٹرل اور نادرن بائی پاس میں ہوں، اور یہ چلتے چلتے یہ اڑ گیا بونٹ. اور نہ ہی نفری میں کوئی سیٹ ہے، وائرلیس ہے، اس میں موبائل میں کوئی وائرلیس سیٹ نہیں ہے، اور شدید پوسیدہ موبائل ہے. اس طریقے سے پولیس کی موبائلوں کا حال ہے جو کہ ہائی ویز پر ڈیوٹی کرتی ہیں. ان موبائلوں میں کہتے ہیں کہ نہ تو وائرلیس سے کچھ بھی نہیں. اگر ان پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے کیسے کسی کو پکاریں گے؟ یہ ہے سندھ پولیس کی کمیونیکیشن کا حال. اس کمیونیکیشن کا جس پہ جو ہے کروڑوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ ہر سال منظور ہوتا ہے، ہر سال جو ہے کاغذوں میں خرچ ہوتا ہے، لیکن زمینی حقائق یہ ہے کہ ان کی موبائلیں ناقابل استعمال ہو چکی ہیں، کہ ان کے بونٹ جو ہے وہ اڑ رہے ہیں. یعنی یہ حال بتائیں، کسی دن پتہ چلے گا کہ ان کے پہیے بھی جو ہے وہ نکلنا شروع ہو گئے اور موبائلوں میں سوار جو ہے وہ پولیس والے جو ہے وہ سب کے سب شہید ہو گئے. اس قسم کے واقعات بھی رہنے سے تو آئی جی غلام نبی میمن صاحب آپ اس کا کم از کم اپنے ایم ٹی کے جو ہے وہ کان تو کھینچے کہ آخر ایم ٹی جو ہے وہ بجٹ کہاں جاتا ہے اور کیوں جاتا ہے. اب اجازت چاہنے سے پہلے جو ہے گوٹکی کے شہید صحافی نصر اللہ جو ہے وہ گڈانی کے معاملے میں اب تک کچھ نہیں ہوا. یعنی کہ ڈٹائی اور بے شرمی اپنی خبر قائم اور دائم ہے. آج واقعے کو 8 دن ہو گئے، نہ تو
قاتلوں کو گرفتار کیا جا سکا، اور نہ ہی جو ہے قاتلوں کے مددگار سہولت کار گوٹکی کے ڈاکٹر ایس ایس پی جو ہے سمیر نور چنا کو کسی نے وہاں سے تبدیل نہیں کیا۔ وہ بدستور جو ہے وہ اپنی پوسٹ پر براجمان ہے، اور اس کیس کو بگاڑنے میں، اس کیس کو تباہ کرنے میں، قاتلوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے میں مبینہ طور پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں لیتا ہوں، اللہ حافظ۔